Aniha, I'm a solicitor for last more than 20 years, and both in a solicitor and as a lawyer capacity, I'm practicing for almost 23 years now. I specialize in human rights, immigration, family law, and civil litigation. So these are basic areas of specialization for me in last 25 years. And I have tremendous experience being a specialized human rights, immigration, and a family law solicitor. I combine both sides of the areas of law, whether it's immigration and a family together, which sometimes give a detailed presentations to the Home Office and to the court. You can ask me after 10-15 minutes any questions either in Hindi, Urdu, and Punjabi languages. Of course, I can take up your question if you have any question in English, but I'm happy to answer all of your questions in Urdu, Hindi, and Punjabi languages. My number is pinned in my profile. But don't call me right now, please. I just gonna give you a bit of background. और वो background है क्या? वो लोग जो proposed changes हमारी announce हो चुकी हैं और consultation जो है 12th of Feb को ख़त्म हो रही है और law बनने जा रहा है in April 2026. वो लोग जो public benefits ले रहे हैं या जिन्होंने लिए थे वो कैसे इससे इफेक्ट हो रहे हैं और वो कौन से वीज़ास हैं जो पब्लिक बेनिफिट्स आप क्लेम करने जा रहे थे या आपने कर चुके हैं या अब आप पब्लिक बेनिफिट्स पे हैं, तो वो कौन सी कैटेगरीज हैं जो डायरेक्टली इफेक्ट हो रही हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इनसे बचा कैसे जा सकता है और सक्सेसफुल इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन कैसे की जा सकती है, इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे. और एक्सेप्शंस क्या हैं, वो कौन से लोग हैं जो एग्जम्प्टेड हैं, जिन पे ये रूल्स अगर आप पब्लिक बेनिफिट्स ले रहे हैं तो वो अप्लाई नहीं होंगे. इस पे भी डिटेल में बात करूंगा मैं, but I have to be brief and short because I have to go somewhere today on invitation. अच्छा, पहली बात ये है कि पब्लिक फंड की जो मौजूदा पोजीशन है वो क्या है. एक तो ये है कि इसमें जो बेनिफिट्स है, हाउसिंग बेनिफिट है, ये पब्लिक फंड्स में आते हैं. अगर आप हाउसिंग बेनिफिट ले रहे हैं या कोई भी पब्लिक बेनिफिट जिसे में आप यूनिवर्सल क्रेडिट जिसे कह लें, अगर वो आपने कभी लिए थे या अब ले रहे हैं तो दीज आर ऑल पब्लिक बेनिफिट्स. इसका जो सबको अब आपको पता चल ही गया होगा कि नतीजा क्या निकलने वाला था. मैं थोड़ी इस पे बात करूंगा. लेट मी जस्ट park this thing at one place. I'll pick it up again. पब्लिक बेनिफिट्स अगर आप क्लेम करेंगे तो बेस लाइन 5 साल से बढ़ा के होम ऑफिस ने 10 साल कर दी है. और अगर आप 1 साल से कम मुद्दत के लिए आपने पब्लिक बेनिफिट्स लिए हैं तो ये 15 साल हो सकती है. और अगर आपने 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए पब्लिक बेनिफिट्स क्लेम किए हैं इन पास्ट तो ये 20 साल हो सकती है. यानी कि आपका इंडेफिनिट लीव टू रिमेन 10 साल का जो बेस लाइन पीरियड है इससे ऊपर चला जाएगा 15-20. ये तो एक बुनियादी बात समझने वाली है कि ILR का क्राइटेरिया क्या होने जा रहा है. और ये अक्रॉस द बोर्ड दिस विल बी एप्लीकेबल 10 years except for the spouse visas appendix FM of the immigration rules. अच्छा, उसमें 4 जो उन्होंने दिए थे पिलर्स वो इम्पोर्टेंट है. ये जिन भाई ने डायमंड भेजा है, भाई आपका भी शुक्रिया, और जिन लोगों ने पहले फूल भेजे हैं उनका भी शुक्रिया.
کون سی کیٹیگریز ہیں جس طرح ریفیوجیز ہے جن لوگوں کو ہیومینیٹیرین پروٹیکشنز پہ ویزے دیے جا چکے ہیں، یا جو لانگ ٹرم فیملی روٹس ہیں 10 سال کے جن کے روٹس ہیں، اور جن کے نو ریکورس ٹو پبلک فنڈز آلریڈی لفٹ کر دیے گئے تھے کہ کیونکہ وہ ڈیسٹیچیوٹ ہو سکتے ہیں. ڈیسٹیچیوٹ ایک ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بالکل ویلا، فارغ. اگر آپ ڈیسٹیچیوٹ ہو رہے ہیں تو ہوم آفس کو آپ چینج آف سرکمسٹانسز کی اپلیکیشن دیں گے. ہوم آفس آپ کا نو ریکورس ٹو پبلک فنڈز جو ہے وہ آپ سے ہٹا دے گا، وہ کنڈیشنز کو لفٹ اپ کر دے گا. اسے کہتے تھے کہ آپ پہ ابھی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، آپ پبلک بینیفٹس لے سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک کنٹروورشل چیز ہے کہ ہوم آفس نے جن لوگوں کو خود الاؤ کیا تھا کہ آپ نو ریکورس ٹو پبلک فنڈ اپلائی کریں، آپ کو بینیفٹس دیے جائیں گے بیکاز اف یو بیکم ڈیسٹیچیوٹ یور چلڈرن ول بی افیکٹڈ. اب ہوم آفس یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پالیسی ریٹروسپیکٹیولی پاسٹ میں بھی اپلائی ہوگی. اگر آپ نے پاسٹ میں بھی بینیفٹس لیے ہیں تو آپ کا 5 سال کا یا 10 سال کا جو پیریڈ ہے اسے بڑھا کے ہم نے 15 سال یا 20 سال کر دینا ہے. اگر 1 سال سے زیادہ آپ نے ہاؤسنگ بینیفٹس یا پبلک بینیفٹس کی مد میں کلیم کیا ہے، اس میں کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں، وہ اس پہ بھی بات کروں گا میں آفٹر سم ٹائم. اچھا، یہ جو ہوم آفس کہہ رہا ہے کہ پرپوزڈ سیٹلمنٹ، ارنڈ سیٹلمنٹ سسٹم، یہ ہے کیا؟ جیسے کہ میں نے کہا کہ 4 پلر ہوم آفس نے ہائی لائٹ کیے ہیں کہ وہ آپ نے انٹیگریشن ہے آپ کی، اس میں آپ کا کیریکٹر آ جاتا ہے، یعنی کہ پاسٹ کنوکشنز نہیں ہونی چاہیے، انگلش لینگویج ہونی چاہیے، کنٹریبیوشن ہونی چاہیے، آپ ہائی ارنر ہونے چاہیے، یعنی کہ وہ لوگ جن کے 125,000 پاؤنڈز انکم ہے انوویٹر ویزا پہ 3 سال بعد انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین لے لیں، یا وہ لوگ جن کی 50,270 پاؤنڈ سے اوپر انکم ہے تو آپ 5 سال کے بعد انڈیفینٹلی لیو ٹو ریمین لے لیں اگر آپ NHS کے ساتھ ہیں، نرس ہیں یا ڈاکٹر ہیں. اور ہاں، اگر اس سے زیادہ کم ہے، آپ کی ہیلتھ کیئر ورکر ویزے پہ ہیں، 25, 30, 40 ہے، 45,000 پاؤنڈ ہے، تو 15 سال لگیں گے آپ کو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین. اور پھر بھی آپ نے وہ 4 پلر جو ہیں وہ آپ نے پورے کرنے ہیں. اسائلم کی تو بات ہی نہیں ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اسائلم کی اپلیکیشن 20 ایئرز کے بعد آپ کو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ملے گا آپ اگر اسائلم پہ ہیں. اور ہر 2.5 سال کے بعد یو مسٹ ہیو ٹو سبسٹانشیٹ ود اے کوجنٹ ایویڈنس دیٹ those factors still exist if you are being removed from the UK. یعنی کہ ہر 2.5 سال کے بعد آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، اور اگر آپ کو اپنے ملک بھیجا گیا تو same circumstances would exist as they would have existed when you applied. بہت آپ کی 8 ایکسٹینشن لینی ہے، آپ نے 8 ایکسٹینشن کے بعد انڈیفینٹ کے لیو ٹو ریمین کے لیے آپ اپلائی کریں گے. مین ٹاپک میرا آج بینیفٹس پہ ہے، لیکن یہ جو بیچ میں چیزیں آ رہی ہیں یہ بھی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ بعد میں اگر کوئی میں شارٹ تھوڑے سوالات لیتا ہوں تو لوگوں کے خدشات جو ہیں آلریڈی یہ اسے منیمائز کیا جا سکے. اچھا، ایک بات تو یہ ہو گئی. اب دوسری یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ہوم آفس یہ بھی کنسلٹ کر رہی ہے کہ ان سارے رولز کو ریٹروسپیکٹیولی یعنی کہ پاس سے اپلائی کرنا شروع کر دے، اور چینجز جو ہیں مارچ یا اپریل جیسے میں نے کہا اس میں متوقع ہیں کہ یہ اس پیریڈ میں چینجز ہو سکتی ہیں. کون لوگ افیکٹ ہوں گے؟ اسکلڈ ورکرز،
فیملی روٹ کے مائیگرنٹس جیسے اسپاؤسز پارٹنرس 10 ایئرس پہ ہیں وہ افیکٹ ہو سکتے ہیں. ریفیوجیز افیکٹ ہو سکتے ہیں. لانگ ریزیڈنس اپلیکینٹ افیکٹ ہو سکتے ہیں. پیرنٹس آف برٹش چلڈرن وہ افیکٹ ہو سکتے ہیں جو 10 سال کے روٹ پہ ہیں, وہ بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں. یہ 5 مین کیٹیگریز میں نے آپ کو بتا دی جو آج میں نے سرچ کر کے ڈیٹیل آؤٹ کی تھی آپ لوگوں کے لیے, تاکہ آپ کو یہ شبہ نہ رہے جی کہ میرے یہ سرکمسٹانسز ہیں, میں تو اس میں نہیں آ رہا یا آ رہا ہوں, میری کیا سچویشن ہے. اسکلڈ ورکر and any other economic migrants and routes that currently lead to ILR after 5 years. Family route migrants, for example, spouses and partners who are on a path to settlement, particularly those on 10 years routes where no recourse to public fund has been lifted because of low income or destitution. ایک بات تو یہ ہوگی, long residence applicants who do not qualify and apply before 10 years long residence route is abolished under the new proposals. Parents of British children who are on 10 years route and have successfully had no recourse to public fund removed, so they can claim benefits for the children. یہ سارے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں اس سے. حالانکہ گورنمنٹ نے آپ کو خود کہا ہے, ہوم آفس نے, کہ آپ پبلک بینیفٹس کلیم کر سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ افیکٹ ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ, جو 2.6 بلین لوگ نیکسٹ ایئر آنورڈس ٹو 2028 جو انٹائٹل ہو رہے ہیں انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے, انہیں انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ملے. لیکن اس میں کافی ایسے نکات ہیں جن کو چیلنج کیا جائے گا اور کیا جا سکتا ہے, اور I'm quite optimistic that will be struck down if being implemented by the Home Office. I will discuss it on that very shortly. کی proposal جو ہوم آفس کی کنسلٹیشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اگر پبلک بینیفٹس لے رہے ہیں تو آپ کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ انکریز کر دیا جائے گا انڈر دی ارنڈ سیٹلمنٹ. یعنی سیٹلمنٹ لینے کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا, بینیفٹس نہیں لینے پڑیں گے, باوجود اس کے کہ آپ کے پاس کام ہے نہیں ہے, آپ میڈیکلی انفٹ ہیں, آپ کے سرکمسٹانسز یہ الاؤ نہیں کرتے کہ آپ جاب کر سکیں, اس کے باوجود انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا یا 15 یا 20 سال ویٹ کرنا پڑے گا. مذاکرہ خیز بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اٹھارہ سال مسلسل کام کیا ہے اور 1 سال پہ بینیفٹ لے لیا ہے تو یہ آپ کی کلاک کو دوبارہ ریسیٹ کر دے گا. یعنی کہ فار ایگزامپل نیکسٹ ایئر آپ نے 9 سال مسلسل کام کیا اور آخری 1 سال آپ نے بینیفٹس لیا, آپ کو میڈیکل پرابلمس تھا یا ڈیسٹیٹیوشن تھی, تو ہوم آفس یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو مزید 10 سال اور انتظار کرنا پڑے گا, کیونکہ 1 سال سے زیادہ عرصے کے لیے آپ نے بینیفٹس پبلک بینیفٹس کلیم کیے ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. اب ایکسیپشنز اس میں کیا ہیں؟ جن لوگوں کے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہے وہ ایگزمپٹڈ ہیں, ان کو ان کے بینیفٹس کو یا ان کے ILR اسٹیٹس کو ریووک نہیں کیا جائے گا. لیکن جو کنسلٹیشن پیپر ہے وہ یہ بھی ہائی لائٹ کرتا ہے کہ you have to go for earned settlement. مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اگر آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کریں گے تو ارنڈ سیٹلمنٹ کا یہ جو کرائٹیریا ہے, may be likely that the government gonna say that you may not fit
for the British nationality. So that can be one of the another possibilities which we have to take into account, but we have to wait and see what is going to be unfolded in April 2026. یا آپ مجھے ریکویسٹ نہ بھیجیں